अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक नया मरहला है और जो नई ख़बरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सारी सूरत हाल में अगर बात करें तो वो सेनेट का मामला हो या कौमी असम्बली का मामला हो, उसमें भी पाकिस्तान की जानिब से जो अपनी पोजीशन है उस हवाले से एक पॉलिसी बयान दिया गया है और सारी जो सूरत हाल है वो भी सामने रखी गई है। इसी के साथ साथ जो आज सेनेट के इजलास हम कहें या ओवरऑल पार्लियामेंट में जो एक अहम पेशरफ सामने आई है वो भी यकीनन आपके सामने है। लेकिन इस हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ ये भी है कि क्योंकि कुछ ममालिक के साथ जो हाल ही में सऊदी अरब के साथ भी एक पाकिस्तान का मुआहदा हुआ था, तो उसके बाद भी एक तासुर तो ये दिया जा रहा है कि कुछ चैलेंजेस जो हैं वो ज़रूर सामने आ रही हैं। फिर सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो जो अहम इजलास रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से वज़ीर आज़म की सरबराही में हुआ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। लेकिन ओवरऑल ये जो अब इस सूरत हाल के बाद जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई है, उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से भी बात हो रही है। ख़ुद जो पाकिस्तान ने हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से फैसला किया, जो उनको नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, उस हवाले से भी बिलावल साहब हों या मरियम साहिबा हो, उनसे सवालात भी हुए। अब एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की वो भी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है, यकीनन पल पल की जो ख़बरें हैं वो तो सामने आ रही हैं। फिर अफ़गानिस्तान भी एक मामला है जहां पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने रखा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है। ये जो अब मामला ईरान और अमेरिका और अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, ये यहीं तक आप समझती हैं कि महदूद है, या पूरे जो गल्फ़ कंट्रीज़ की सूरत हाल है उसको अगर हम देखें तो ये मामला यहीं पर नहीं है? और आप किस तरह देख रही हैं सूरत हाल को आने वाले दिनों में? देखें, ये तो जो जंग मुसल्लत की है अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे, हाँ, वो तो फैल चुकी है। अब तो ये एक रीजनल आप कह लें जंग बन गई है, एक वाइडर वॉर है और ये पूरे खित्ते को इसने लपेट में ले लिया है। और इसकी तो वजह आपको मालूम है कि ट्रंप और नेतन्याहू, इजराइल के जो वजीर आज़म है, वो जाहिर है चाहते हैं कि किसी तरह से रेजीम चेंज हो, और ईरान को उन्होंने बहुत ही कमज़ोर देखा कि वो एक बहुत ही कमज़ोर पॉइंट पे, और यही मौका है उनके लिए कि वो एक जंग मुसल्लत करके वहाँ रेजीम चेंज ले आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने शहीद किया ईरान के सुप्रीम लीडर को, आयतुल्लाह खामेनाई को, लेकिन कोई रेजीम कोलैप्स नहीं हुई, कोई रेजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर जो ट्रांजिशन का प्रोसेस है वो स्मूथली चल रहा है। हाँ, इसके बावजूद कि उनको इतनी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ आपने देखा है कि ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है, जिससे कि उन्होंने हमले किए हैं अमरीकी बेसिस पे, अमरीकी कॉन्सुलेट्स पे और अमरीकी इंस्टॉलेशंस पे जो कि अरब मुल्कों में है, जीसीसी मुल्कों में, तो उससे अमरीका को ज़ाहिर नुकसान तो हो रहा है। साथ साथ जीसीसी जो ममालिक हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, बिकॉज उनके भी मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको टारगेट किया है ईरान ने। और ईरान की स्ट्रैटेजी तो देखें ना, फिर बिल्कुल क्लियर है। वो ये चाह रहे हैं कि जो पेन उन पे इन्फ्लिक्ट की जा रही है, जो नुकसान उनको हो रहा है, वही नुकसान जो है वो अगर अरब मुल्कों को होना शुरू हो जाए, यानी कि जीसीसी मुल्कों को, तो वो मुल्क जो है वो नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे और वो अमेरिका के पास भागे हुए जाएंगे और कहेंगे कि जी ये जंग ख़त्म करें जल्द अज जल्द, इसलिए कि हम ये नुकसान और नहीं उठा सकते। तो अभी देखना ये है कि आया ये स्ट्रैटेजी कामयाब होती है या नहीं। लेकिन चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि अमेरिका का अगर ख्याल था कि 48 घंटे में या 40 घंटे में या जितने भी, मगर बहुत ही यानी कि एक शॉर्ट लिव्ड वॉर, एक क्विक विन उनको मिल जाएगी और ईरान बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये उनकी जो तवक्को थी तो बिल्कुल ही गलत निकली। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तो सऊदी अरब के साथ जो हाल ही में पाकिस्तान ने एक मुआहदा, दिफाई मुआहदा किया था, उसके बाद आप समझती हैं कि वाकई पाकिस्तान के लिए अब कुछ चैलेंज भी है कि वो उस तरह एक बयान तो है या पॉलिसी बयान अगर हम कहें कि वो तो सेनेट के सामने भी रखा गया, लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप समझती हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन में कोई शक नहीं कि बड़ी वाज़ेह है? देखिए, ये जंग तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान है ना,
تو اس پہ تو پاکستان نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اس دفعہ بھی میں آئی شوڈ سے ایک پرنسپل پوزیشن لی ہے. پاکستان نے کنڈیم کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے، اگریشن ہے، پاکستان نے کنڈیم کیا ہے. اور ظاہر ہے پاکستان نے کنڈول کیا ہے جو آیت اللہ خامنہ ای کو جس طرح سے شہید کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے کنڈولنسز بھی بھیجی ہیں، کنوے کی ہیں پورے، بلکہ جوائنٹ سیشن میں یہ ہوا. تو جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے، اب تو دیکھنا ہے کہ سعودی عربیہ کا اپنا کیا موقف ہے، اپنا کیا رسپانس ہے. سعودی عربیہ بھی شاید ان عرب ملکوں کو جوائن کر لیں جو کہ واشنگٹن کو اس وقت کہہ رہی ہیں کہ جی جنگ کا خاتمہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ جنگ کا خاتمہ نہیں کریں گے تو ہمارا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور نقصان ہوتا جائے گا. they can't bear that damage or that cost. دیکھیں اس وقت جو اکنامک ڈیمیج ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. تیل کی قیمت اوپر جا رہی ہے، تیل کی سپلائی بند ہو جائے گی. اسٹریٹ آف ہارموز کو ایران کے بقول وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس وقت. کم از کم ٹینکرز نہیں جا پا رہے. ظاہر ہے ایک جنگ کے ماحول میں کون سا ٹینکر جائے گا. تو اس قطر نے تو اپنا LNG پروڈکشن جو ہے وہ بند کر دیا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، تو اس سے تو لگتا یہی ہے کہ ان کے اپنے مفاد میں ہوگا GCC ملکوں کے انکلوڈنگ سعودی عربیہ کہ وہ اپنا اثر استعمال کریں واشنگٹن کے ساتھ، اور واشنگٹن کو کہیں کہ بس بہت ہو گیا، وہ پیچھے ہٹیں اور سیز فائر کریں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جیسے آپ نے بھی فرمایا ملیحہ صاحبہ کہ حال ہی میں یہ جو ملاقاتیں ہوئی نیتن یاہو کے درمیان، ٹرمپ کے درمیان، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صرف امریکہ اور اسرائیل ہی ہے، یا حال ہی میں جو انڈیا کے وزیر اعظم نے دورہ کیا اور نیتن یاہو سے ملاقات کی، تو اس حوالے سے بھی تو خبریں آ رہی ہیں کہ پوری ایک سہولت کاری یا وہاں سے بھی ایک سپورٹ جو ہے وہ ضرور ہے ادھر سے بھی. میرا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں کے پاس کافی ملٹری کیپیسٹی ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ کسی اور ملک کو ساتھ ملائیں، اور کوئی ملک جائے گا بھی نہیں ان کے ساتھ. سو میں سمجھتی ہوں کہ فوکس ہمیں رکھنا چاہیے جو اصل چیز ہے، اور اصل چیز ہے جو جنگ ہو رہی ہے اور جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے اسرائیل اور امریکہ نے. اگر آپ بار بار بھارت کو انوالو کریں گے تو پھر تو آپ چھٹی دے دیں گے اس کو. آپ یو لیٹ امریکہ اینڈ اسرائیل آف دا ہک. لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا، ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت وہ نہیں ہے. یہ وقت ہے ان کو ٹھہرانے کا ذمہ دار جو جنگ مسلط کر رہے ہیں اس وقت ایران پہ. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے ایک بیان خواجہ آصف صاحب کا، ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا بیان اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک پورا جو ماحول ہے یہ اسرائیل کو پاکستان کے بارڈر پہ یا وہاں قریب جو ہے وہ لانے کی ایک سازش ہے. اس بیان کو آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھتی ہیں ملیحہ صاحبہ؟ دیکھیں خواجہ آصف کو اس قسم کے بیان دینے کی میرا خیال ہے اس وقت کوئی جواز نہیں ہے. پاکستان پہ ظاہر ہے، پاکستان پہ بھی جو کیوس ہو رہا ہے، جو ہمارے ہمسائے ملک پہ ایک اٹیک ہوا ہے، اس سے ظاہر ہم پہ اثر تو پڑتا ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے. ہم ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے اپنی سیکیورٹی کو کیسے اشور کرنا ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ ہمارے بارڈر پہ پہنچ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا اگر پہنچ بھی گئے، ویسے پہنچ تو نہیں سکتے ہیں. دیکھیں جو چیز میں نے پہلے بھی کہا، اگر کسی کا خیال تھا کہ ایران ول فولڈ in 24 hours 48 hours جی، وہ نہیں ہو رہا. ایران has shown کہ اس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، ریزیلینس بھی ہے اور ول بھی ہے ٹو اسٹرائک بیک، اور یہی ہو رہا ہے کہ دے آر اسٹرائکنگ بیک. تو اس وقت تو اس طرح کا کوئی میرا خیال ہے اگین اٹینشن اس پہ رکھے نا. آپ اپنے آپ پہ کیوں لے آتے ہیں اٹینشن؟ بالکل، جب جنگ کسی اور کے درمیان ہے تو بار بار اپنے بارے میں بات کرنے کا تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن حال ہی میں ایک بورڈ آف پیس کا بھی بڑا ذکر ہو رہا ہے ملیحہ صاحبہ. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی، پھر اب یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں کہ ٹرمپ صاحب کب اس بورڈ آف پیس کی دوبارہ میٹنگ جو ہے وہ طلب کریں گے. آپ کو بورڈ آف پیس کا اب مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس کا نام بدل کے بورڈ آف وار رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جس آدمی نے اس بورڈ کو بنایا ہے
اور جو آدمی اس کو ہیڈ کرتا ہے صدر ٹرمپ, اس نے 7 ملکوں پہ اٹیک کیا. 7 countries he has attacked since he became president. اور آج خبریں آ رہی کہ ایکویڈور جو ہے ساؤتھ امریکہ میں, اس پہ بھی کوئی اٹیک ہوا ہے کسی قسم کا فرام امریکن فورسز. تو اگر 7-8 ملکوں پہ اٹیک کرنے کا ایک آدمی ذمہ دار ہے تو یہ کون سا بورڈ آف پیس ہے؟ میں نے تو بلکہ کہا ہے ایک ٹویٹ میں کل ہی کہ پاکستان کو بورڈ آف پیس چھوڑ دینی چاہیے. پاکستان نے ویسے بھی جلد بازی کی, ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے اس کا ممبر بن گئے ہم, لیکن اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس بورڈ آف پیس کا, جو ایک شخص ہمارے ہمسائے مسلمان ملک پہ قتل و غارت کی ایک کیمپین کر رہا ہے, جس نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کو اسیسینیٹ کیا ہے. ہم اس کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور کہیں کہ جی ہم بورڈ آف پیس کا ممبر ہیں اور پھر تعریفیں کریں. کتنی میں سمجھتی ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. لیکن ملیحہ صاحبہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں بورڈ آف پیس کے حوالے سے جو آپ کا موقف ہے, تو پھر حال ہی میں جو نوبل پیس پرائز کے لیے خود پاکستان نے نامینیٹ کیا تھا ٹرمپ صاحب کو, تو آپ سمجھتی ہیں کہ پھر وہ بھی فیصلہ تو چلیں ہو چکا ہے, لیکن وہ بھی اب اس پہ بھی پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے؟ یہ حکومت تو کبھی بھی نہیں کرے گی, بیکاز اس حکومت کی خارجہ پالیسی خوشامد پہ مبنی ہے. تو جو خوشامدی ہوتے ہیں وہ کیوں ریورس کریں گے اپنا فیصلہ؟ لیکن یہ فیصلہ کتنا غلط ہے یہ تو آپ کے سامنے ہے. جو ملک 7 ممالک کو اٹیک کر چکا ہے, اس آدمی کو نوبیل پیس پرائز دیں گے آپ؟ کتنی شرمناک بات, شرمناک بات. لیکن ملیحہ صاحبہ یہی سوال ہم نے جو مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ہے, رانا ثناءاللہ صاحب ہو گئے اور دیگر رہنما ہو گئے, ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھا تھا کہ آپ نے ٹرمپ کو نامینیٹ کیا تھا نوبل پیس پرائز کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اس وقت کیا تھا جب انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ رکوائی تھی. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ ان کا خیال ہے کہ جو بڑی جنگ رکی وہ ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی کی وجہ سے رکی یا صدر ٹرمپ کی وجہ سے رکی؟ تو کل کو اگر پھر سے بھارت کے ساتھ پاکستان کی کوئی ملٹری کانفرنٹیشن ہوتی ہے تو کیا پاکستان انتظار کرے گا کہ صدر ٹرمپ آئے گا, یا پاکستان اعتماد کرے گا اپنی جوہری کیپیبلٹی؟ صدر ٹرمپ نے ایک بحران کو ڈیفیوز کیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک بڑی جنگ کو روکنے کی جو وجہ ہے وہ ٹرمپ نہیں ہے, وہ پاکستان کی جوہری کیپیبلٹی ہے. اس لیے انڈیا جہاں پر تھا وہاں رک گیا, اس سے آگے نہیں گیا. سو ان لوگوں سے کہیں جا کے کہ تھوڑی سی بریفنگ لے لیں پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی پہ, شاید ان کو فائدہ ہو جائے گا. اچھا, لیکن ملیحہ صاحبہ آخر میں اگر مختصراً یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے اس پر بھی اگر آپ کامنٹ کر دیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ بھی رکنا چاہیے؟ ہم پاکستان کا ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے ایک واضح موقف رہا ہے, اور جو اس وقت صورتحال ہے یہ کس طرف آپ بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ جی, جیسے آپ نے کہا میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اس کو اب رکنا چاہیے. جو پاکستان سگنل بھیجنا چاہتا تھا افغان طالبان کو وہ بھیج چکا ہے, تو اب مزید اور کرنے کی میں سمجھتی ہوں نہ ضرورت ہے نہ جواز ہے. پر اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو اسٹریٹجی تھی یا ہے کہ ملٹری ایکشن سے ان پہ دباؤ ڈالا جائے, کیا یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں؟ تو میرا خیال ہے اس کا تو ہمیں جواب ابھی نہیں ملے گا, کچھ دیر بعد ہی پتہ چلے گا. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پارلیمنٹ کے اندر جو صورتحال ہے اور خود جو اتحادی جماعتوں کے تحفظات ہیں یا اوورآل جو صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب بریک سے پہلے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اب یہ صورتحال پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اندر نائب وزیر اعظم کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی, اور جو ایک پالیسی بیان تھا ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو اوورآل گلف کنٹریز کی صورتحال ہے وہ معاملہ بھی رکھا گیا ہے. لیکن کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. سید حسین طارق جاموٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. طارق صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس حوالے سے اگر بات کریں تو پارلیمنٹ کے اندر ایک پالیسی بیان دیا گیا ہے, تمام جو تفصیلات ہیں وہ بھی رکھی گئی ہیں. پیپلز پارٹی سر کس طرح دیکھ رہی ہے صورتحال کو جو اس وقت پورے خطے کی صورتحال ہے؟
دیکھیں جی، بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور جو پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے آلریڈی. ہاں تو اس کو بڑا سینسٹیولی، اس ایشو کو سینسٹیو ایشو ہے، اس کو بڑا مطلب ہمیں بھی اس طرح سے دیکھنا ہے کہ ہمیں ظاہری بات ہے ایک طرف ایران کے ساتھ جو یہ ان پرووکڈ اس طرح کا اٹیک کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اس کو ہم کنڈیم بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو باقی مسلم بردر کنٹریز ہیں ان کے بھی ریجنل ایک ایشو بن گیا ہے. obviously ہر چیز آپ کے سامنے ہے. جی. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہے جس میں ہمیں بڑا کیئرفلی موو کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ایسا رول پلے کرنا ہے جس میں ہم ڈی ایسکلیٹ کر سکیں اس سچویشن کو، اسپیشلی جو ریجنل ہمارے ایشوز ہیں. ریجنلی جس طرح یہ خدا اللہ نہ کرے لیکن بڑھ سکتی ہے، تو اس کو کم کرنے میں پاکستان کو ایک بہت اہم رول ادا کرنا ہوگا. ہماری پوزیشن ہے یہ ایسی ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم بار بار، ایون آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کل سے سپیچز سنی ہوں گی، ہمارا موقف بھی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ٹریجری بینچز پہ، لیکن ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں اور افیکٹو رول، پرو ایکٹیو رول اس میں ادا کریں، تاکہ ہم کم از کم اپنے ریجنل ایشوز کو، اس جو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ بڑھے، اس کو ہم سم ہاؤ اپنا ایک پازیٹیو رول اس میں پلے کر سکیں گے. اچھا، لیکن یہ جو ہم نے دیکھا کہ کل بھی کچھ خبریں آئیں، پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن نے ایک ملاقات کی ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور پہلے بھی جب پیپلز پارٹی کی سی کا اجلاس ہوا تھا تو مسلم لیگ نون کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی تھی، آپ کو یقیناً یاد ہوگا. تو ابھی کیا تحفظات ہیں طارق صاحب اوور آل جو کل ڈیلیگیشن کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ سر مینلی تو تحفظات قانون سازی ہے. قانون میں جتنی امینڈمنٹس ہیں یا جو نئے قانون ہیں یا جو ریپیل ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے قانون ایسے ہیں جس پہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا، ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا. اور یہ چیز آبویسلی دو الگ سوچیں تو ہیں نا، دو الگ پارٹیز ہیں، اور الگ الگ بالکل پولرائز مطلب سمجھے سوچ کے ساتھ پارٹیز تھیں جو کہ ایگزسٹ کر رہی تھیں. اور ہماری اعلیٰ قیادت نے ایٹ سم پوائنٹ جمہوریت کو بچانے کے لیے، جمہوریت کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی قربانی دی ہمارے چیئرمین صاحب نے اور ہماری اعلیٰ قیادت نے، کہ ہم نے ان کو ووٹ کر کے نون کو ان کے ساتھ کام کرنے کا، صرف اور صرف جمہوریت کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو فردر فروغ دینے کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ ایشوز ضرور آئیں گے، کیونکہ ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں بالکل بہت بڑا فرق ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کام کرنا بھی ضروری ہے. اسی وجہ سے ہماری لیجسلیٹو کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. تو جو بل ہمارے اپنے پرائیویٹ ممبرز کے ہوتے ہیں، ہماری پارٹی سے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم لیجسلیٹو کمیٹی میں مائنیوٹلی ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑا مائنیوٹلی ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، نوٹ کر کے پھر اس کو ہم پاس یا ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ واپس لے لیں. اسی طرح گورنمنٹ کے بلز کو بھی ہم وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں جی. لیکن آبویسلی یہ ایشوز ہیں اور یہ ایشوز رہیں گے، بیکاز ان کی اپنی ایک الگ سوچ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بالکل ایک الگ سوچ ہے، اور دو پارٹیز جن کی الگ الگ سوچ ہے وہ ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور جمہوریت کے لیے ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے چلا سکیں. لیکن آپ نے قانون سازی کا ذکر کیا تو حال ہی میں جو وفاقی وزراء ہیں ان کے بڑے اہم بیانات بھی آئے، اور یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. اور حکومت نے پہلے بھی جب بلاول صاحب نے اپنی سوشل میڈیا پر پوسٹ ایک کی تھی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو اس میں NFC کا ذکر بھی انہوں نے کیا تھا، اور اب بھی حکومت اس پر کہہ رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے ایگری کیا تو بات ہو سکتی ہے. اور دوسرا صوبوں کے حوالے سے ایک بات چل رہی ہے. کیا یہ تمام معاملات بیانات کی حد تک محدود ہیں، یا پیپلز پارٹی سے براہ راست کوئی رابطہ بھی ہوا ہے باضابطہ طور پر؟ نہیں محترم، یہ بیانات کی حد تک ہی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پہ پروونسز کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمارے چیئرمین صاحب، ہماری اعلیٰ قیادت اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی بہت کلیئر ہے اپنے موقف پہ کہ جی ہم صوبوں کو اختیارات بڑھا کے دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا، ڈیفینیٹلی پاکستان مضبوط ہوگا. تو ہمارا بالکل اس پہ ایک ہی موقف ہے. آپ کے سامنے ہمارے چیئرمین صاحب کا موقف بالکل واضح رکھا ہوا ہے، اس کو ایون میرے خیال سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بالکل مطلب پاکستان مضبوط ہی تب ہوتا ہے جب پاکستان کے تمام ہمارے صوبے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. تو اگر NFC ہے یا اور اس طرح کی چیزیں جس طرح آپ نے بات کی ہے، ان پہ میرے خیال سے ابھی تک یہ بیانات تک ہی ہے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین.
کیا یہ جو لیجسلیٹو کمیٹی ہے کیا اس کے علم میں ہے، کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خود یہ حکومت بات کر رہی ہے باضابطہ طور پر کہ عید کے بعد اگر رضامند ہوئے، تمام متفق ہوئے تو شاید اس پر پیش رفت ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایسا ماحول ہے اور لیجسلیٹو کمیٹی کے علم میں ہے کہ حکومت کی کوئی ایسی موو یا ایسا کوئی ارادہ ہے آنے والے دنوں میں؟ آفیشلی سر لیجسلیٹو کمیٹی کے پاس یا میرے خیال سے پارٹی کے پاس ایسی کوئی چیز حکومت کی طرف سے نہیں آئی ہے، آج تک نہیں آئی ایسی کوئی چیز. اچھا، اور تو اگر ہوگی بھی آپ تو اس پہ بہت بڑی ڈسکشن ہوگی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز میں بلیو کرتی ہے کہ تمام صوبوں کو زیادہ اختیارات ہونے چاہیے. اگر ان کو ہم زیادہ اختیارات دیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اسٹرانگ ہوتے ہیں فائنینشلی یا ادروائز تو پاکستان اسٹرانگ ہوتا ہے. جی اچھا، نہیں تو آپ کی کوئی پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن بھی ہے کہ اتنا ٹائم انتظار کیا جائے گا یا یہ؟ بالکل ہے. آپ کو چیئرمین صاحب نے ہماری ریڈ لائنز ایک بار نہیں بار بار بتا چکے ہیں. ان کی نیشنل اسمبلی میں بھی اسپیچز ہیں. اس کے علاوہ بھی مجھے یاد ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے حیدرآباد میں وہ تشریف لائے تھے اور ہم ان کے ساتھ تھے. آپ کی چینلز بھی وہاں پہ موجود تھے، آپ کا چینل بھی وہاں پہ موجود تھا اور وہاں پہ انہوں نے بڑی واضح اپنی ریڈ لائنز بتائی تھی. اچھا، تو ابھی یہ جو لیجسلیٹو کمیٹی کام کر رہی ہے سر، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انہی بلز پر یا وہی قانون سازی ہے یا آگے کے لائحہ عمل پر غور کیا جا رہا ہے؟ نہیں، آج بھی ہماری لیجسلیٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی اور ابھی تک جتنے ہمارے پاس گورنمنٹ کے یا ہمارے پرائیویٹ ممبرز کے، ہمارے اپنے ممبرز کے بل آ رہے ہیں، ابھی تک آج تک بھی ہم نے صرف انہی بلز کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں، ان کے اوپر ڈیلیبریشن ہوئی. اچھا طارق صاحب، دو ایک مختصر سوالات ہوں گے. ایک تو پارلیمنٹ میں آپ بھی بیٹھے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، اچکزئی صاحب، علامہ صاحب بھی ہیں. اب اس حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے، ایران، امریکہ، افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی استحکام یا خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جانا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف رہا ہے ہمیشہ انتقام کے حوالے سے یا سیاسی قیدیوں کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی بات چیت ہونی چاہیے، جیسے اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ سر اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ڈے ون سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے. بات کر کے ڈسکس کر کے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں دی ہے. جو ان کے اوپر سزائیں ہیں یا جو ان کی چیزیں وہ کورٹ جانے، وہ آپس میں جانے، وہ کورٹ کا میٹر ہے، وہاں پہ بھلے ٹیک اپ کریں. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے، جہاں تک جمہوریت کی بات ہے، جہاں تک ہماری پاکستان کی سلامتی کی بات ہے، یا ایون اس کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے ایشوز جہاں پہ ہمیں پوری پارلیمنٹ کو آن بورڈ ہونا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں تمام پارٹی سے بات کرنی چاہیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، اور ان سے بیٹھ کے ہمیں چیزیں ڈسکس کر کے اور یہ چیزیں ریزالو ہونی چاہیے اس طرح. تو آپ کو اچکزئی صاحب سے امید ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ سینئر پولیٹیشین ہے وہ. ہماری امید تو ان سے یہی ہے. وہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہے، جیسا آپ نے کہا ہے، ان کو بات سمجھنی چاہیے. کیونکہ اسپیشلی ابھی تو صرف یہ ایران والی بات نہیں ہے، ایران سے بات آگے بڑھ گئی ہے کہ اوبیسلی اس کے فائنینشیل امپیکٹس پاکستان پہ بھی آئیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ فیول کی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ ہماری جو بڑی مشکل سے ہم جو سی پی آئی کو نیچے لے کر آئے تھے، جو کہ 22-23% پہ پی ٹی آئی کے زمانے میں چلی گئی تھی، وہ ابھی ہم 5-6% پہ لے کر آئے، جو انفلیشن ہے. تو اس طرح کی چیزیں اب وہ واپس دوبارہ ہمارے لیے ایک اور بہت بڑے چیلنجز، پاکستان کی وجہ سے نہیں لیکن انٹرنیشنل جو یہ ایونٹس ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے اس کا امپیکٹ آئے گا. پلس آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ ایران اور ہمارا بلوچستان کا ایک بہت لمبا بارڈر ہے جو کہ ساتھ کا ہے، تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے اس میں بھی اسپل اوور ہو سکتی ہیں یہ چیزیں. تو کمپلیٹلی مطلب میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں سیریسلی بیٹھ کے تمام پارٹیوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈے ون سے یہ کہتی ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھیں، سب کے ساتھ بات کریں، سب کے ساتھ بات کر کے مسئلوں کو حل کریں. اچھا، لیکن آپ طارق صاحب، آپ چیئرمین بھی ہیں فوڈ سیکیورٹی کمیٹی کے. اب تیل کی قیمتوں کے حوالے سے یا شارٹیج کے حوالے سے تو خبریں آ رہی ہیں، لیکن اوور آل یہ فوڈ سیکیورٹی ہو یا شارٹیج کے حوالے سے آپ کو کوئی خدشات ہیں اوور آل؟ جی سر، بالکل. میں نے تو ابھی لاسٹ ہماری کمیٹی میں بھی یہ بات کی تھی اور بار بار ہم اس چیز کو اٹھاتے رہتے ہیں کہ پاکستان دیکھیں ایگریکلچر ایک بیس اکانومی ہے، اور ایگریکلچر بیس اکانومی ہوتے ہوئے بھی آپ کو مطلب فوڈ سیکیورٹی کی، اگر میں آپ کو انسیکیورٹی کی بات بتاؤں کہ جو
बेस्ट हमारे साल गुजरे हैं, जो 2 से 3 साल पहले हमारा बेस्ट साल गुजरा था गंदम में, वीट में, उसमें भी हम तकरीबन 24 to 25 मिलियन मेट्रिक टन हमने वीट प्रोड्यूस की थी। लेकिन पाकिस्तान जो कंज्यूम करता है वो 31 मिलियन मेट्रिक टन उस टाइम पे था, आज 32 मिलियन मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है। मतलब 32 मिलियन मेट्रिक टन पाकिस्तान खुद खाता है साल में, और हम जो बेस्ट ईयर में हमने प्रोड्यूस किया था वो 24 से 25 मिलियन मेट्रिक टन था। अब उसमें हो ये रहा है कि बाकी जो हमारा 5 से 6 मिलियन मेट्रिक टन होता है जिसकी हमें जरूरत होती है वो हम बाहर से लाते हैं। अभी जो हालात यूक्रेन में बने हुए हैं या एग्जिस्टिंग अभी जो ये इश्यूज आए हुए हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि हमें अपने आने वाले टाइम में अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसको हम पूरा कर सकें। जी, पूरा कर सकें। चलें, बहुत शुक्रिया तारिक साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, सैयद हुसैन तारिक जामुर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुख्तलिफ इशूज़ से हमने उस पर गुफ्तगू की। अब सेनेट का इजलास हो या दीगर इशूज़ हों या हुकूमत का ओवरऑल अगर हम ये जो ईरान, अमरीका और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो सिफारती सतह पर कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह इस मामले को हल किया जाए और हल की तरफ जाया जाए। अब इस पर देखना होगा कि क्या पेशरफ़ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।